बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौथी किस्त कह लें कि एपिसोड 4 है। इस सिलसिले में ये हदीस मुबारका का जिक्र हो रहा है जो जन्नत में लेके जाने वाले अमाल हैं, जिनको दुनिया में अगर हम अपना लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए रास्ते के ऊपर, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। ये दुनिया चंद रोज़ा है, इसको अगर हम इस तरह समझेंगे कि ये हमारे आखिरत के लिए ख़जाने का ज़रिया है, तो फिर आदमी इस सोच के साथ इसमें लगा रहे और अपनी इस नीयत के साथ दुनिया में रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके मामलात में जो है अल्लाह रहम फरमाए, वो दूसरों के लिए अच्छी सोच वाला हो, माशरे के लिए अच्छी सोच वाला हो, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए किसी के लिए मुसीबत परेशानी पैदा करने वाला ना हो, अल्लाह ताला के हुक्मों की जो है पासदारी करने वाला हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हमने पहले भी हदीस का बयान करी जो आगे आएंगी, तो उसके लिए जन्नत के वादे हैं। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हुई बातों के ऊपर अमल करने वाला बनाए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुस्सा ना कर, तेरे लिए जन्नत है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से आपसे फरमाया, गुस्सा ना किया करो, हाँ गुस्सा ना किया करो, तेरे लिए जन्नत है। और गुस्सा ना कर, तेरे लिए जन्नत है। अपने मामलात के अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। इस हदीस पाक की रोशनी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से कहा, तो गोया सारी उम्मत के लिए ये इनाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला में अमल करने वाला बनाए। हज़रत अबू बकर बिन अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पढ़ी वो जन्नत में जाएगा। यानी फजर और असर की नमाज को उसको बड़ी सख्ती से उसके ऊपर अमल किया, उसे पढ़ा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया उसको जन्नत अता फरमाएंगे। वैसे तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और 5 को वक़्त के साथ अदा करना चाहिए, और 2 नमाज़ों की इनकी बहुत सख्ती से ताकीद है, फजर और असर की, इनको बहुत सख्ती से इनके ऊपर अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने ज़ोहर से पहले 4 रकअत अदा की, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम कर देंगे। अब ये जो 4 रकअत है ना, एक तो ज़ोहर की नमाज से जो पहले पढ़ते हैं वो 4 रकअत हैं, ठीक है ना। ये ऐसी रकअत हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते थे, उन्हें सुन्नते मौक़दा कहते हैं। गैर मौक़दा वो हैं जो असर से पहले की हैं या इशा की हैं। इससे पहले एक हदीस पर गुजरी है कि जो 12 रकअतें दिन और रात में पढ़े नमाज़ों के साथ, तो उसके लिए यानी जन्नत है। तो मैंने पिछले किसी अपने उसमें इनकी तरतीब जब की, तो उसमें मैंने गलती ये करी कि उसमें 4 सुन्नतें पहले वाली इशा की भी शामिल कर दी, तो गोया वो 12 से 4 तजावज़ कर गई। उन 12 रकअतों में ये है कि 2 फजर की सुन्नतें हैं और 4 ज़ोहर की पहले वाली और 2 बाद वाली, 6 और 2 8 हो गई। मगरिब की नमाज के बाद 2 10 हो गई, इशा की नमाज के बाद 2 12 हो गई। उस तरह उस हदीस पाक के मुताबिक 12 सुन्नतें हैं कि वो आदमी उसकी पाबंदी करे, उसके लिए जन्नत है। इसी तरह ये फरमाया कि जो ज़ोहर से पहले 4 रकअतें अदा करे, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम कर देंगे। माशाअल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने 40 दिन तक यानी 5 नमाज़ें
تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت ادا کی، اس کے لیے 2 چیزوں سے آزادی لکھی جاتی ہے، آگ سے اور نفاق سے، یعنی اس کے اندر منافقوں والی صفت بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جنت عطا فرمائے گا اور آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ جو 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرے، اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس روز کو سایہ نہیں ہوگا اس روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ایک وہ جو عادل حاکم ہو، عدل کے ساتھ، یعنی وہ اپنی رائے کے ساتھ عدل کرنے والا ہو۔ دوسرا وہ جو اللہ کی عبادت میں مشغول نوجوان ہے، جو جوانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہا، یعنی نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد میں اٹکا رہا، تو اس کا دل مسجد سے یعنی لگا رہا، نکلتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے اس کی لگن مسجد ہی رہی۔ اور چوتھا وہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، جس کا ملنا اور الگ ہونا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی وہ دوست جو جس سے ملتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے اور اس کی رضا کے ساتھ ہی اس سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا 5واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ بھی کتنی اچھی بات ہے، تنہائی میں آدمی بیٹھا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہو، ایسی آیت کے اوپر جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی خوف والی ہو، تو اس کو اپنی آنکھوں سے اس سے آنسو نکل آئے، اللہ کے خوف سے، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کی کبریائی کے خوف سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یعنی وہ جنت میں جائے گا اس آنسو کے صدقے جو اس کی آنکھوں سے نکل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ وہ شخص جسے کسی اونچے خاندان والی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور یہ بھی شخص ہے جو کسی صاحب جمال عورت نے اس کو دعوت دی بدکاری کے لیے، تو وہ اس کے اوپر وہ یعنی وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ ایسا عمل کروں۔ وہ بھی اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش میں ہوگا۔ اور وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا ہے، چھپی طور پہ صدقہ کرنا، جس کو ظاہر نہ کرنا، نہ اپنے اوپر نہ دوسروں کے اوپر ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی آدمی ان لوگوں میں شامل ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے سارے عمل کرنے والا بنائے، اور جو کم از کم کوئی ایک اس میں ہم بھی شامل ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور العین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور وہ اس میں طاقت ہے کہ اس کا انتقام لے، لیکن اس نے اپنے غصے کو پی لیا، انتقام نہ لیا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دیں گے، ساری مخلوق کے سامنے بلا کے کہیں گے جو سی عورت سے تو نے نکاح کرنا لے لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے غصوں کے اوپر جو ہے وہ قدرت عطا فرمائے کہ ہم غصے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو برائی کی طرف چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس نے تکبر بھی نہیں کیا اور امانت میں خیانت بھی نہیں کی اور اس کے اوپر قرض جو تھا وہ اپنی زندگی میں اس نے ادا کر دیا۔ 3 ایسی خصلتیں ہیں جس شخص میں یہ اکٹھی ہو جائیں گی تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں یہ تو دیکھو نا، اس تینوں کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ خرچہ نہیں آتا، عاجزی اختیار کرنی، تکبر اللہ کی ذات کے لیے، بندہ تو بندگی کرے اس کے لیے، وہ تو مٹی ہے، مٹی سے بنا مٹی میں چلے جانا، یہ دنیا کی عہد ہے، یہ دنیا کی جو بھی ساری چیزیں ختم ہونے والی یا تو قائم رہنے والی ہو۔ جی تکبر کائے کا؟ تکبر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہ کبریا ہے، بڑا ہے، بندہ تو عاجز و مسکین ہے، اسے اپنے اس درجے میں رہنا چاہیے۔ اور خیانت کا بھی بڑا لمبا مفہوم ہے کہ جو بھی اس کے پاس کسی کی فرض کرو کسی نے کوئی بات کری ہے تو مجلس بھی فرمایا امانہ ہوتی ہیں، مجالس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کا راز رکھنا بھی امانت ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے پاس پیسے رکھ دے پھر اس کو لٹانے تک اپنے پاس رکھے، جب چاہے اس کو دے دے، تو کو مار رکھے، یہ ساری امانت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ اور وہ یعنی امانت وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ نازل کیا قرآن کو تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک امانت ہی ہے، ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے، خیانت سے بچائے اور قرض سے پاک مرا، یعنی اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ دنیا میں ہم لیتے ہیں پیسے، ایک دوسرے سے لینے دینے ہوتے ہیں، لیکن ایسے کرے کہ جلدی جلدی حساب کرنے والا ہو۔ سب سے پہلے جب اس کے پاس مال آ جائے تو جو کسی ادھار لیا اس کو دے دے تاکہ قرض کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ اور ایسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کا قرض اس کے اوپر ہے جب تک وہ ادا نہیں ہوگا، وہ مر گیا بندہ، تو اس کی جو ہے نا میت روح جو ہے آسمان و زمین کے درمیان میں معلق رہتی۔ تو اس لیے پہلے تو ہمیں خود ہی ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس کے ورثہ کو فوراً سے پہلے جب وہ دنیا سے جائے اس کی جو مال اس نے چھوڑا ہے، اگر نہیں چھوڑا ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں اپنے سے اجر و ثواب کے لیے اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جیسے جیسے ہمارا مؤذن کہتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ میں وہ کلمات دہراتے جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جو ہے نا جی وہ اعمال جو آسان فرمائے ہیں اس کے اوپر پوری جد و جہد کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے تاکہ قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں شامل ہو جائے، جنت میں جانے والی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ جب قیامت کے دن ان کا امتی ان کے کہے پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلائیں گے بھی، اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ اس لحاظ سے 48 تھا، اب اس کو 49 اگر کہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ویسے پہلے بھی گزر چکی ہے، کہ جو شخص وضو سے فارغ ہو کر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بستر پر جانے سے پہلے 3 دفعہ یہ کلمات کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر ہوں یا تہ بتہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اور اگرچہ اس کے گناہ دنیا کے دنوں کے برابر ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا آسان عمل ہے۔ ویسے بھی اپنے معاملات میں استغفار بہت زیادہ شامل کرنا چاہیے۔ جب سونے لگے تو آدمی یہ کلمات بھی پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ دنیا میں ہم عمل کریں، تاکہ کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔